बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे खालिद बिन वलीद की दास्तान की किस्त नंबर 55। तो जिन दोस्तों ने पिछली किस्तें नहीं देखी वो पिछली किस्तें लाजमी देखें ताकि अगली तमाम किस्तों को समझने के लिए उनको आसानी हो जाए। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की किस्त नंबर 55। किस में हिम्मत है जो मेरे मुकाबले के लिए आएगा? अब्दुल अस्वद ने अपने लश्कर से आगे आकर मुसलमानों को ललकारा। जिससे मेरी तलवार से कट मरने का शौक है वो आगे आ जाए। मैं हूँ वलीद का बेटा। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नयाम से तलवार निकालकर बुलंद की और घोड़े को ईड़ लगाई। मैं हूँ जिसकी तलवार तुझ जैसों के खून की प्यासी रहती है। घोड़े की पीठ पर रह और अपना नाम पुकार। मैं हूँ अब्दुल अस्वद अजली। इसने बुलंद आवाज़ से कहा, नाम अजलान का बुलंद होगा। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घोड़ा इसके करीब से गुजर गया, आगे जाकर मुड़ा और खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार तान ली। अब्दुल अस्वद ने भी तलवार निकाल ली थी। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दौड़ते घोड़े से इस पर वार किया, लेकिन ये वार खता गया। अब्दुल अस्वद ने भी खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ घोड़ा दौड़ा दिया और एक बार फिर दोनों सवार आमने सामने आ गए। अब के वार अब्दुल अस्वद ने किया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वार इस तरह रोका कि इनकी तलवार अब्दुल अस्वद की तलवार के दस्ते पर लगी जहां इस ईसाई सरदार का हाथ था। इसके हाथ की 2 उंगलियों के ऊपर के हिस्से साफ कट गए। तलवार इसके हाथ से गिर पड़ी। अब्दुल अस्वद ने भाग कर निकलने के बजाय बुलंद आवाज़ में कहा कि इसे बर्छी दी जाए। इसके लश्कर में से एक आदमी निकला जिसके हाथ में बर्छी थी। वो दौड़ता हुआ अपने सरदार की तरफ आया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसका रास्ता रोकने के लिए घोड़े का रुख इसकी तरफ कर दिया। वो आदमी प्यादा था। इसने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बचने के लिए बर्छी अपने सरदार की तरफ फेंकी। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंच गए थे। बर्छी आ रही थी जिसे खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर के ऊपर से गुजरना था। अब्दुल अस्वद ने बर्छी पकड़ने के लिए दोनों हाथ बुलंद कर रखे थे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बर्छी को तलवार मारी। बर्छी कट तो ना सकी लेकिन इनका मकसद पूरा हो गया। बर्छी रास्ते में रुक गई और गिर पड़ी। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घोड़े का रुख अब्दुल अस्वद की तरफ कर दिया। अब ये शख्स वार से सिर्फ बच सकता था। वार को रोकना अब इसके बस की बात नहीं थी। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बगर्ज़ तमाशा इसे इधर उधर भगाया। इब्ने वलीद, खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक सलार ने बुलंद आवाज़ से कहा, इसे ख़त्म करो, दुश्मन तैयार हो रहा है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घोड़े की रफ्तार तेज़ करके और अस्वद के करीब से गुजरते तलवार बर्छी की तरह मारी। अब्दुल अस्वद ने घोड़े के एक पहलू पर झुककर बचने की कोशिश की, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार इसके दूसरे पहलू में उतर गई। अब्दुल अस्वद संभल गया लेकिन वो भागा नहीं। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब पीछे से आकर इस पर ऐसा वार किया कि इसकी गर्दन इस तरह कटी कि सर ढुलक कर एक कंधे पर चला गया। गर्दन पूरी नहीं कटी थी। इधर ईसाइयों का सरदार अब्दुल अस्वद घोड़े से गिरा और दरिया फ़रात की तरफ से बेशुमार घोड़ों के दौड़ने का शोर सुनाई दिया। घोड़े सरपट दौड़ते आ रहे थे। इस पहलू पर ईसाइयों का लश्कर था। घोड़सवारों के हाथों में बर्छियाँ थीं। घोड़े ईसाइयों के लश्कर में जा घुसे और सवारों की बर्छियों ने इन्हें छलनी करना शुरू कर दिया। ईसाइयों की तवज्जो सामने मुसलमानों की तरफ थी। वो मुकाबले के लिए संभल ना सके। मैं हूँ हारसा का बेटा मुसना। इस शोर-ओ-गोगा में से एक ललकार सुनाई दे रही थी, हम भी तुम में से हैं। मैं हूँ मुसना बिन हारसा। ये मुसना का सवार दस्ता था जिसे इसने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताकर लश्कर से अलग रखा था। वो छापा मार जंग लड़ने का माहिर था और इस जंग में लड़ाई का ये तरीका बेहद ज़रूरी था। वजह यह थी कि मैदान जंग बमुश्किल 2 मील वसी था। इसके दाएं और बाएं दरिया थे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले ही कह दिया था इस मैदान में वो अपनी मखसूस जंगी चालें नहीं चल सकेंगे। अपने सालारों से इन्होंने कहा था कि आमने सामने की लड़ाई में वो सिर्फ इस सूरत में कामयाब हो सकते हैं कि दुश्मन पर बहुत तेज़ और शदीद हमला किया जाए, बल्कि हमला मौज दर मौज हो, यानी एक दस्ता दुश्मन से टक्कर लेकर पीछे हटे और दूसरा दस्ता हमला करे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी फ़ौज को इस किस्म के हमलों की तरतीब दे रखी थी और अक्सर इसकी मशक कराते रहते थे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमले का हुक्म दे दिया। इन्होंने पहलुओं के दस्ते को भी इस हमले में झोंक दिया। हमले की पहली फ़ौज की क़यादत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद की।
پہلوؤں کے سالاروں عاصم اور عدی نے بھی اپنے اپنے دستے کے ساتھ جا کر خود حملہ کیا۔ آتش پرستوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ وہ تازہ دم تھے، مجاہدین تھکے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کو یہ فائدہ مل گیا کہ آتش پرست ابھی پوری طرح لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یورپی مورخوں نے صاف لکھا ہے کہ فارس کی فوج ذہنی طور پر بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ فوج بھوکی تھی اور اسے وہ کھانا چھوڑنا پڑا تھا جو اس کے لیے خاص طور پر پکوایا گیا تھا۔ اس کھانے کے لیے تو انہوں نے مسلمانوں کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ مسلمانوں کو اس پہلے حملے میں خون کی خاصی قربانی دینی پڑی۔ آتش پرستوں نے تیار نہ ہوتے ہوئے بھی کئی مسلمانوں کو گھائل کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے اور دوسرے دستوں کو آگے بڑھایا۔ آتش پرستوں کو تعداد کی افراد کا فائدہ حاصل تھا۔ ایک ایک مجاہد کا مقابلہ 4-4 5 آتش پرستوں اور عیسائیوں سے تھا۔ دشمن کو اس فائدے سے محروم کرنے کے لیے مسنا کا سوار دستہ سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ اس نے سواروں کو متعدد ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ ٹولیاں باری باری گھوڑے سر پر دوڑاتی بگولوں کی طرح کبھی پہلو سے کبھی عقب سے آتیں اور کفار کے کئی آدمیوں کو برچھیوں سے کاٹتی گزر جاتیں۔ اس طرح دشمن کی توجہ اپنے عقب پر بھی چلی گئی، لیکن مسنا کے سوار رک کر نہیں لڑتے تھے۔ ان سواروں نے دشمن کی ترتیب دھرم بھرم کیے رکھی۔ مسنا کی اس کارروائی سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا فائدہ اٹھایا۔ بنو بکر میدان جنگ میں ایک اعلان سنائی دینے لگا، اور زرتشت کے پجاریوں جم کر لڑو، مدائن سے بہمن جازیہ کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ اعلان بار بار سنائی دیتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعلان کچھ پریشان کر رہا تھا۔ انہوں نے پہلوؤں کے سالاروں کو پیغام بھیجے کہ ہر طرف دھیان رکھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محفوظہ کے دستوں کو بھی خبردار کر دیا کہ عقب سے حملے کا خطرہ ہے۔ تقریباً تمام مورخین نے لکھا ہے کہ بہمن جازیہ مدائن سے کوئی لشکر نہیں لا رہا تھا۔ کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ جابان کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچ سکا تھا۔ ایک مورخ یاقوت نے لکھا ہے کہ بہمن جازیہ اپنے لشکر میں شامل ہونے کے لیے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اسے اس لڑائی سے بھاگے ہوئے کچھ سپاہی مل گئے، جنہوں نے اسے اولیس کی جنگ کا حال سنایا۔ جازیہ آگے آنے کے بجائے وہیں رک گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ شکست اس کے کھاتے میں نہ لکھی جائے۔ بہرحال اس اعلان نے کہ مدائن سے جازیہ فوج لا رہا ہے مسلمانوں میں نئی روح پھونک ڈالی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ مدائن کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے اس لشکر کا صفایا کرو، لیکن آتش پرست اور عیسائی چٹانوں کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا تو کرتے ہی تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے، زمین پر گھٹنے ٹیکے اور ہاتھ بلند کر کے دعا کی، خدائے ذوالجلال ہمت عطا فرما کہ ہم اس لشکر کو نیچا دکھا سکیں۔ عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے دین کے دشمنوں کے خون کا دریا بہا دوں گا۔ اب کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے جوش و خروش سے حملے کروائے، پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے دشمن کو نیم دائرے میں لے لیا۔ عقب سے مسنا بن حارثہ کے سواروں نے اپنی چھاپا مار کارروائیاں جاری رکھیں۔ 2-3 گھنٹے بعد صاف نظر آنے لگا کہ دشمن کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ چونکہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے اس کے مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ یہ حالت دیکھ کر عیسائیوں اور آتش پرستوں کے وہ لوگ جو پہلے 3 جنگوں سے زندہ بھاگ نکلے تھے، حوصلہ ہار بیٹھے اور جانیں بچانے کے لیے میدان جنگ سے کھسکنے لگے۔ پھر لشکر کے دوسرے لوگ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ صورت دیکھ کر مسلمانوں نے اپنے حملوں میں مزید شدت پیدا کر دی۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ کفار نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تعقب کرو! خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام لشکر میں قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیے اور بلند آواز میں اعلان بھی کرایا، انہیں بھاگنے مت دو، انہیں قتل بھی نہ کرو، زندہ پکڑ لاؤ۔ اس اعلان کا کفار پر ایک اثر تو یہ ہوا کہ انہوں نے بھاگنے کے بجائے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ بعد میں خوفزدہ ہو کر بھاگ اٹھنا بہتر سمجھا۔ مسنا کے سواروں نے انہیں گھیر گھیر کر پیچھے لانا شروع کر دیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ میدان جنگ لاشوں اور تڑپتے اور بے ہوش زخمیوں سے بھرا پڑا تھا۔ ایک طرف وہ خانہ محفوظ تھا جو دشمن کے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجاہدین کھانے پر بیٹھ گئے۔ جو سپاہی بھاگنے والوں کو پکڑ کر لا رہے تھے وہ بھی کھانا کھانے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین سے کہا، اللہ نے یہ کھانا تمہارے لیے تیار کرایا تھا، اطمینان سے کھاؤ۔ مسلمان مختلف کھانے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایسے کھانے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ جو کی روٹی، اونٹنی کا دودھ اور کھجوریں کھانے والے لوگ تھے۔
مورخوں نے لکھا ہے کہ دشمن کے جن آدمیوں کو زندہ پکڑ کر لایا جا رہا تھا انہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے خصیف کے کنارے لے جاتے اور ان کے سر اس طرح کاٹ دیے جاتے کہ سر دریا میں گرتے تھے۔ ان کے دھڑ اس طرح کنارے پر پھینکے جاتے کہ ان کا خون دریا میں جاتا تھا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ہزاروں کے حساب سے تھی۔ غیر مسلم مورخوں اور مبصروں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کو ظالمانہ فعل کہا ہے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ انہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ وہ کفار کے خون کا دریا بہا دیں گے۔ دریا کے اوپر بند بندھا ہوا تھا جس نے دریا کا پانی روکا ہوا تھا، اس لیے خون دریا میں جمتا جا رہا تھا۔ کسی نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ خون کا دریا صرف اس صورت میں بہے گا کہ بند کھول دیا جائے۔ چنانچہ بند کھول دیا گیا۔ جب اتنا زیادہ خون پانی میں ملا تو پانی سرخ ہو گیا اور خون کا دریا بہنے لگا۔ اسی لیے تاریخ میں اس دریا کو دریائے خون لکھا گیا ہے۔ بعد مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچ نکلنے والوں اور ہتھیار ڈالنے والوں کا قتل عام اس لیے کرایا تھا کہ یہ سپاہی ایک جنگ سے بھاگ کر اگلی جنگ میں پھر سامنے آ جاتے تھے۔ اس کا علاج خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ دشمن کے کسی ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ 3 دن آتش پرستوں اور عیسائیوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ملا کر دریائے خون کی جنگ میں جو آتش پرست اور عیسائی مارے گئے ان کی تعداد 70,000 تھی۔ شہنشاہ فارس اردشیر جو نوشیرواں عادل کا پرپوتا تھا ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جو شاہی طبیبوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ پے دھر پہ 3 شکستوں کا صدمہ ہے، لیکن صدمہ آخر جسمانی مرض کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس کا علاج دوائیوں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دوائیوں کو نہیں بلکہ دوائیاں اسے کھا رہی ہوں۔ اردشیر پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ جو اپنے وقت کا فرعون تھا سحر کے دیے کی طرح ٹمٹما رہا تھا۔ طبیب اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ اردشیر تک جنگ کی کوئی بری خبر نہ پہنچے، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ وہ جب بولتا تھا تو یہی بولتا تھا کہ آگے کی کیا خبر ہے، خبریں اچھی آ رہی ہیں۔ طبیب جو ہر وقت حاضر رہتا تھا اسے جواب دیتا اور اسے صدمے سے بچانے کے لیے کبھی کہتا مسلمان پچھتا رہے ہیں کہ وہ کس دیو کو چھیڑ بیٹھے ہیں، کبھی کہتا کہ فارس کی شہنشاہی ایک چٹان ہے، اس سے جو بھی ٹکرایا اس نے اپنا سر پھوڑ لیا، اور کبھی اس کی چہیتی ملکہ یہ کہہ کر اس کا دل مضبوط کرتی عرب کے بدو کسرا کے جاؤ جلال کی تاب نہیں لا سکتے۔ اس کی خاموشی نہ ٹوٹ سکی اور اس کے چہرے پر اداسیوں کی پرچھائیاں کم ہونے کے بجائے گہری ہوتی گئیں۔ اس کی من پسند رقاصہ نے اس کے سامنے حسین ناگن کی طرح اپنے جسم کو بہت بل دیے۔ اس نے اپنا جسم نیم عریاں کیا، اردشیر کے علیل چہرے پر اپنے ریشم جیسے ملائم بالوں کا سایہ کیا، پھر عریاں ہو کر رقص کی اداؤں سے کثرت کی روگی وجود کو سہلانے کے جتن کیے، مگر ایسے لگتا تھا جیسے مورنی جنگل میں ناچ رہی ہو اور ناچ کا تلسم جنگل کی ہواؤں میں اڑتا جا رہا ہو۔ اس کی پسندیدہ مغنیاں جو اردشیر کو مسحور کر لیا کرتی تھی اس کا سحر بھی رائے گاں گیا۔ یہ رقاصہ اور مغنیاں فارس کے حسن کے شاہکار تھے۔ فارس کا حسن تو کسرا کے حرم میں پھولوں کی طرح کھلا ہوا تھا، ان پھولوں میں اد کھلی کلیاں بھی تھیں۔ اردشیر ان کی مخملی جسموں کی بوباس سے مدہوش رہا کرتا تھا، مگر اب ایک ایک کو اس کی تنہائی کا ساتھی بنایا گیا تو اردشیر نے کسی کو بھی قبول نہ کیا۔ اس کے سرد جسم میں نوخیز جوانی کی تپش ذرا سی حرارت بھی پیدا نہ کر سکی۔ بیکار ہے، سب بیکار ہے، ملکہ نے باہر آ کر اس بوڑھے شاہی طبیب سے کہا، جس کے متعلق فارس کے کونے کونے تک مشہور تھا کہ اسے دیکھ کر موت منہ موڑ جاتی ہے۔ ملکہ نے رندی ہوئی آواز میں اسے کہا، کیا آپ کا علم اور تجربہ بھی بیکار ہے؟ کیا یہ محض ڈھونگ ہے؟ کیا آپ کسرا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نہیں لا سکتے؟ کون کہتا ہے آپ موت کا منہ موڑ دیا کرتے ہیں؟ زرتشت کی رحمتیں ہوں تجھ پر ملکہ فارس، بوڑھے طبیب نے کہا، نہ کسی کی موت میرے ہاتھ میں ہے، نہ کسی کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں زندگی اور موت کے درمیان کمزور سی ایک دیوار ہوں۔ موت کے ہاتھ اتنے مضبوط اور توانا ہیں کہ اس دیوار کو دروازے کی کواڑ کی طرح کھول لیتے ہیں اور مریض کو اٹھا لے جاتے ہیں، اور میرا علم اور میرا تجربہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ الفاظ، محض الفاظ، ملکہ نے فرش پر بڑی زور سے پاؤں مار کر کہا، کھوکھلے الفاظ،
کیا الفاظ کسی دکھیارے کا دکھ مٹا سکتے ہیں؟ کسی روگی کو روگ سے نجات دلا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ کسرا کے روگ کو چوس لیں؟ نہیں ملکہ فارس، طبیب نے بڑے تحمل سے کہا اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے ملکہ کے بازو کو پکڑا اور اسے بٹھا کر کہا، الفاظ کسی کے دکھ اور کسی کے روگ کو مٹا نہیں سکتے، البتہ دکھ اور روگ کی اذیت کو ذرا کم کر دیا کرتے ہیں۔ حقیقت کے سامنے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے، اور حقیقت اگر تلخ ہو تو عالم کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ یوں لگتے ہیں جیسے خزاں میں شجر کے زرد پتے گر رہے ہوں۔ سوکھے ہوئے ان پتوں کو پھر ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ ہم کسرا کو حقیقت سے بے خبر رکھ رہے ہیں۔ ملکہ نے کہا، میں انہیں رقص و نغمے سے بہلانے کی کب تک کوشش کروں؟ ملکہ کسرا سے اس حقیقت کو کب تک چھپائے رکھو گی؟ یہ رقص اور یہ نغمے اور یہ مخمل جیسے نرم و ملائم اور نوخیز جسم کسرا ارچھیر کا دل نہیں بہلا سکتے۔ اگر کسرا صرف شہنشاہ ہوتے تو وہ اپنے آپ کو بڑے حسین فریب دے سکتے تھے، فرار کے بڑے دلکش راستے اختیار کر سکتے تھے، لیکن وہ جنگجو بھی ہیں۔ ان کے گھوڑے کے سموں نے زمین کے تختے کو ہلا ڈالا تھا۔ فارس کی اتنی عظیم شہنشاہی کسرا کے زور و بازو کا حاصل ہے۔ اس شہنشاہی کو انہوں نے رومیوں کی طاقتور فوج سے بچایا ہے۔ کسرا نے لڑائیاں لڑی ہیں، بڑے خونریز معرکے لڑے ہیں۔ اب وہ جنگجو ارچھیر بیدار ہو گیا ہے۔ اب رقص و نغمہ اور یہ طلسماتی جوانیاں ان پر الٹا اثر کر رہی ہیں۔ اب وہ کسی رقاصہ اور کسی مغنیہ کو نہیں بلکہ ہرمس کو بلاتے ہیں، اندر ذکر کا پوچھتے ہیں، بہمن جازویہ اور انوشجان کو پکارتے ہیں۔ کہاں ہیں ان کے یہ سالار؟ تم انہیں کیا دھوکہ دو گی؟ کچھ نہیں، ملکہ نے آہ بھر کر کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کچھ تو بتائیں، میں کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ کیا آپ مسلمانوں کو جانتے ہیں؟ یہاں چند عیسائی آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی پراسرار طاقت ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور میں نے دیکھا ہے کہ دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں ہم نے جن مسلمانوں کو آباد کر کے انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا اور جنہیں ہم کیڑے مکوڑوں سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہی مدینے والوں کا بازو بن گئے ہیں، اور ہمارا لشکر ان کے آگے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ یہ عقیدے کی طاقت ہے ملکہ فارس، طبیب نے کہا۔ تو کیا ان کا عقیدہ سچا ہے؟ نہیں ملکہ فارس، بوڑھے طبیب نے کہا، ایک بات کہوں گا جو شاید تمہیں اچھی نہ لگے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور بندے اس کے حکم کے پابند ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔